बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ वन टीवी ये पूरा हफ़्ता अशरा मौला अली के तौर पे मना रहा है। आपके इल्म में है कि 13 रजब आपकी पैदाइश का मुक़द्दस दिन है। आप माशाल्लाह 4 भाई थे, आपका चौथा नंबर है। भाइयों में सबसे छोटे थे मौला अली, और आपकी 2 बहनें थीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गुट्टी मुबारक दी और आम दाई का आपने दूध ना पिया। करीम आका ने बड़ा फ़ज़ल किया, बड़ी मेहरबानी फरमाई, और इस तरह कि अल्लाह के नबी उनको साथ सुलाते थे, सीने से लगाते थे, प्यार करते थे। और करीम आका का इतना आपके ऊपर करम था, इतनी आपसे मोहब्बत थी कि बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मौला अली ने ख़ुद फरमाया कि मैं बचपन में ऊँटनी के बच्चे की तरह करीम आका के पीछे पीछे फिरता था और अल्लाह के नबी मुझे प्यार देते थे। ये एक मोहब्बत के अंदाज़ में आपने इरशाद फरमाया। और मौला अली का इतना मुकाम है, इतना मुकाम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें, छोटी सी लाइन है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तुम भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी रखे तो उसको अंजाम तक पहुंचा। आप देखिए कि अंजाम, इस लफ्ज़ की अगर गहराई और गहराई में जाया जाए तो ये भी वक्त मांगेगा। बहरहाल बहुत ही बहारें आई हुई हैं। मौला अली का जो दुनिया में आना है, ये हम ईमान वालों के लिए बहुत अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी को कोई कहता है बेमिसल ख़तीब कहता है, कोई आपको हकीम अरब कहता है, अमीन उम्मत कहता है, फ़ातिह खैबर कहता है, सरमाया हिकमत के तौर पे आपको याद किया जाता है। अदल व सदाकत के अलमबरदार हैं आप, अबू तराब हैं, मुहाफ़िज़ मुसल्ला रसूल हैं, राज़दान मुस्तफ़ा हैं, फ़ातिह इस्लाम हैं, यार सदीक़ अकबर हैं, यार फ़ारूक़ आज़म हैं, यार उस्मान गनी हैं, खलीफा चहारम हैं। आपकी ज़ात का ये भी मुकाम और मर्तबा है कि मोमिनीन के इमाम और मौला हैं, जान मुस्तफ़ा हैं, दमाद मुस्तफ़ा हैं, मंबाए गैरत व हमीयत हैं, बनु हाशम की जान हैं, मुस्तफ़ा की पहचान हैं, वारस अलूम मुस्तफ़ा हैं, बरादर मुस्तफ़ा हैं, और मौला मुश्किल कुशा हैं, शेर यज़दा हैं, शेर खुदा हैं, अबू अल हसन वल हुसैन हैं, असदुल्ला हैं, हैदर करार हैं, हैदर मुर्तज़ा हैं, और फ़र्जंद हज़रत अबू तालिब हैं। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी का वो डंका दुनिया में बज रहा है और बजता रहेगा, जिसके आप हक़दार हैं। हक़दार क्यों हैं? कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में बहुत सारी बातें फरमाई। ये बातें लंबी हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो आज का पैनल है, इनसे हमने बहुत अदब से, एहतराम से गुजारिश की कि हमारा जो पैनल है हमारे साथ रहे। पूरा हफ़्ता हमारी ख्वाहिश है, उम्मीद है कि ये पैनल हमारे साथ रहेगा। मेरे साथ मौजूद हज़रत पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब मशहदी साहब, आप बानी हैं मरकज़ इत्तेहाद पाकिस्तान, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ख़तीब दिल पज़ीर हैं, और माशाल्लाह दिन रात अहले बैत की मोहब्बत का जो अलम है उसको थामे हुए अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए, और इनका आना, हमारा बुलाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। पीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है ख्वाजा इसरार फ़खरी साहब। आप माशाल्लाह DHA में बैठते हैं, लोगों की मुश्किलें हल करते हैं, लोगों के काम आते हैं, और हज़रत वाला शान की जो ख़ानदान है, बहुत अजीम ख़ानदान है। आप हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहाँ देलवी के ख़ानदान से हैं। ये निस्बतें हैं, ये बड़े काम की होती हैं। निस्बत जो भी होती है बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर जो ख़ानदान है वो ख़ानदान नबूवत से हो, आले रसूल हो, औलिया के ख़ानदान से हो, तो फिर मकाम और मर्तबा और बढ़ जाता है। पीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब। आप सजादा नशीन हैं आस्ताना आलिया मानी शरीफ जंग, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह अनकरीब डॉक्टर बनने वाले हैं।
پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ عرس ان کے ہاں بہت پیارا ہوتا ہے۔ پھر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عبد الماجد صاحب، پروگرام کا آغاز بلا تاخیر میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے مولا علی کے بچپن کے حوالے سے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میرے مولا کا بچپن کیسا تھا؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ انتہائی وقی موضوع پر آپ نے لب کشائی کا ایک بار پھر موقع دیا۔ میں ابتدا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت کی بدولت مولا کائنات، مولا مومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات جو ہے اس کا مقام و مرتبہ تو کجا، جو آپ کا ذکر ہے جیسے کہ آج ہم اس پروگرام کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ آپ کے تذکار جمیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ منور رہے گا انشاءاللہ۔ اس ذکر کی بابت حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ذکر علی عبادت، اللہ علی کا تو ذکر ہی عبادت ہے۔ سبحان۔ وہ اگرچہ مولا علی کے بچپن کا ذکر ہو، وہ ان کی جوانی کا ذکر ہو، وہ ان کی شجاعت کا ذکر ہو، وہ ان کے تفقع کا ذکر ہو، وہ ان کے علم کا ذکر ہو، اور وہ ان کی روحانیت کا ذکر ہو، وہ ان کی زندگی کے جمیع پہلوؤں کا ذکر ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو مولا علی کا ذکر، اگر وہ اچھے پیرائے میں مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو اسے حضور نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مولا کائنات مولا علی کا جو بچپن ہے وہ کیسا تھا اور اس کی انفرادیت کیسی تھی، اور خاندان کے اندر مولا کائنات مولا علی کی جو انفرادیت ہے بچپن کی وہ کیسی ہے، تو علامہ صاحب بات یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کا بچپن وہ صرف ان کے خاندان بنو ہاشم کے اندر نہیں، قریش کے اندر نہیں، پوری کائنات کے اندر مولا کائنات مولا علی کا جو بچپن ہے وہ منفرد ہے اور ممتاز اور ممیز ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے اندر خصوصاً اور قریش کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ جسے اللہ نے ولادت کا شرف کعبے کے اندر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جن کا تولد ہی، جن کی ولادت، جن کا میلاد ہی کعبہ شریف کے اندر ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے میں چند روایات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے جو قدیمی روایت ہے وہ ایک محدث ہے محمد بن اسحاق فاقہی، صحیح۔ وہ اپنی کتاب اخبار مکہ کے اندر یہ روایت لے کے آئے۔ ان کا جو سال وفات ہے وہ 275 ہجری کا ہے۔ صحیح۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے قدیمی ایک عالم ہے، محدث ہیں، اور اولین میں شامل ہے، اہل تاریخ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اول من ولد فی الکعبۃ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب، کہ مہاجرین میں سے جو بنو ہاشم کے مہاجرین ہیں ان میں سے پہلا جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی کو مقام اور شرف نہیں ملا۔ اب اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سال وفات 405 ہجری ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ لے کے آتے ہیں مستدرک کے اندر۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ، کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں انہوں نے اپنے اس شہزادے کو یعنی مولا کائنات مولا علی کو عین کعبہ شریف کے اندر جنم دیا ہے۔ اللہ فی جوف الکعبہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی بات تو مولا کائنات مولا علی کی انفرادیت کی یہ ہے کہ علی وہ ہیں جو کعبے میں آئے ہیں۔ کعبہ شریف کی اپنی ایک شان اور منزلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ازل سے ہے، بڑا آپ کا مقام ہے۔ مقام جو خانہ کا ازل سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے جس مقام کو مخصوص کیا گیا ہے وہ یہ کعبہ شریف ہے۔ صحیح۔ تو اس مخصوص مقام کے اندر مولا کائنات مولا علی آئے ہیں۔ اس میں ایک بات اور میں بڑی اہم پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں، اور یہ ینابیع المودہ کے اندر حضرت سلیمان قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ، وہ یہ لے کے آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عجزت النساء ان یلدنا مثل علی، مائیں عاجز آ گئی ہیں کہ ایسا بچہ جنے جس طرح علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ، علی جیسا بچہ اللہ، کوئی دوسری ماں اللہ۔ جن نہیں سکتی، حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ پھر مدائن فتح ہو گیا، اور اس موقع پر جب قسمت اموال غنائم ہونے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے چہرے دیکھے کہ کس سے آغاز کروں، تو پوچھا حسن کہاں ہے، پوچھا حسین کہاں ہے، تو امام حسن آئے، امام حسین آئے، انہیں 1000 درہم دونوں کو شہزادوں کو دیا۔
پھر ان کے اپنے بیٹے کی باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی، انہیں 500 دے دیا. جی. وہ معترض ہوئے، مشتکی ہوئے، شکایت کی کہ بابا جان میں نے تو حضور کی صحبت بھی اختیار کی ہے، ان کی سنگت اختیار کی، جہاد بھی کیا، مجھے 500 اور ان کو 1000 دے رہے ہیں. یہاں حضرت عمر فاروق نے وہی بات جس کی طرف یہ نابی المودہ میں اشارہ ہے، ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا جا عبداللہ بن عمر، اگرچہ تو میرا بیٹا ہے لیکن تو نے علی کی برابری کرنی ہے، اذهب فاتنی بابن کا ابیہما، جا کے ان کے باپ جیسا یعنی علی جیسا باپ لے کے آ، اللہ. ان کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی ماں لے کے آ. معلوم یہ ہوا یہ حضرت عمر فاروق بھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی جیسا کوئی نہیں، اللہ. ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی شخصیت کے اوپر جو آپ کے والدین کی تربیت کا اثر تھا، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب اور ان کی تعریف اور توصیف کرنا یہ تو امت محمدیہ پر واجب ہے. آپ کی جو ولادت کا ایک گوشہ، چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچپن کے واقعات پہ کچھ پیش کیا جائے، آپ اور سیدہ کائنات یہ دو وہ ہستیاں ہیں جو آغوش رسالت میں جنہوں نے پرورش پائی. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال کی عمر میں اپنی کفالت میں لے لیا. آپ نے ان کی پرورش کی. 3 سال سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو کٹی تو سفر بچپن ہے میں دے دی نا جی، پیدائش کی فوری بات. اس کے بعد تو پوری کفالت لے لی. صحیح. وہاں سے لے کے حضور کے وصال تک حضرت علی کرم اللہ وجہ قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ہر موقع کی. ہر موقع پہ آپ کی تربیت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، جس طرح رسول اللہ نے ان کو ڈھالنا کریم آقا چاہا کے ظاہری وصال تک. اور جیسے رسول اللہ نے ان کو ڈھالنا چاہا. جب کسی بچے کو پالا جاتا ہے، کسی کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کی جو پوری تربیت کی جاتی ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق کی جاتی ہے. اس کی ایک واضح مثال نظر آتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں تو جو قریش کی امانتیں ہیں اس کو دینے کے لیے کوئی اور شخص منتخب نہیں فرماتے. ایک ایسی ہستی کو منتخب فرماتے ہیں جس کی امانت اور صداقت کے آپ خود گواہ ہیں، جس کی امانت اور صداقت کی آپ نے تربیت کر رکھی ہے. اگر امین اور صادق کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے یہ صادق آتا ہے جناب علی کرم اللہ وجہ پر. سبحان اللہ. آپ کو اپنی تمام امانتیں سپرد کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مکے میں چھوڑتے آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ امین جو اس وقت صرف میری یہ دنیاوی امانتوں کا امین بنا رہا ہوں، یہ الٹیمیٹلی یہی ذات ولایت اور رسالت کے فیضان کی امین بنے گی. تربیت کے اس پیرائے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب آپ نے گھٹی دی اور گھٹی دینے کے بعد آپ نے گود لے لیا اور کفالت کا وہ سلسلہ تا دم وصال جاری رہا، یہاں تک کہ آپ خاندان کا فرد سے زیادہ اپنے داماد ہونے کا شرف عطا کیا اور ہر لمحہ آپ کی تربیت فرمائی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ واحد ذات ہیں جن کے لیے مفسرین اور محدثین کا فرمانا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی آیات انہی کی شان میں اتری. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے کہ 300 کے قریب قرآن مجید کی آیات مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں اتری. آپ کی شجاعت، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت اور جس طرح انہوں نے اس امت کا باندھ کے رکھا اور امت کو فیضان رسالت کو منتقل کیا، اسی وصف کی وجہ سے انہیں امام مشارق والمغارب بھی کہا گیا، امام الاولیاء بھی کہا گیا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن جو فیضان کا سلسلہ ہے قیامت تک بوسیلہ علی کرم اللہ وجہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. ماشاءاللہ بہت بڑا مقام ہے. آپ کے بچپن کے واقعہ ہے نا کہ آپ کی والدہ گھر سے باہر گئی تھیں، تو جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے بچپن کے اندر انہیں کبھی بالکل چلنا بھی آپ کو نہیں آتا تھا، تو آپ نے سانپ کو ہاتھوں سے دبا کے مار دیا. اور آپ کی والدہ محترمہ اس موقع دعا دی تھی، اے اللہ جس طرح تو نے اسے بستر پہ سلامت رکھا ہے اسی طرح اس کو قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ رکھنا. یعنی کہ آپ کی والدہ نے بھی آپ کو دعا دی. اور یہ شجاعت تھی، جو بہادری تھی آپ کی، یہ تو ابھی آپ جولے میں تھے، یعنی کہ جولا لیتے تھے جس کو ہم پنگوڑا کہتے ہیں، تو ابھی تو آپ وہاں پہ تھے، تو آپ کی جو شجاعت ہے، بہادری ہے، وہ شروع ہو چکی تھی. مولا علی کی جو ولادت ہے 13 رجب آپ کے جشن کا وہ دن ہے جس دن آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. آپ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور پورا ہفتہ کریں گے.
لیکن آج ہم بات کریں آپ کے بچپن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بریک سے پہلے آپ سے بات نہیں ہو سکی تو میں چاہ رہا تھا تفصیل سے آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ نے اتنے صاحبان علم اور صاحبان طریقت کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا موقع دیا، تو یقیناً میں تو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ ہماری قسمت ہے حضور، آپ سے ہم نے سیکھنا ہے. تو بہرحال اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے جس کا ذکر قبلہ پیر صاحب پہلے کر رہے تھے کہ مولا کائنات کا ذکر عبادت ہے، بس اس عبادت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوں. قبلہ پیر صاحب مولا کائنات علیہ السلام کی وہ ہستی ہے کہ جنہیں بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. اور مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے جنہیں انسانی اور اخلاقی فضیلتوں کے گلستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، ایک بچے کی عمر 3 سال ہو اور اس عمر سے وہ کسی کی وہ پرورش اور تربیت میں چلا جائے تو وہ کتنا اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. صحیح. رنگ چڑھ جاتا ہے جی. رنگ چڑھ جاتا ہے. تربیت کا اثر ہوتا ہے. پھر مولا کائنات آپ نے خطبے میں بھی خود ارشاد فرماتے ہیں، ناج البلاغہ میں تھوڑا سا پیر صاحب نے اشارہ بھی اس طرف کیا. آپ فرماتے کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتباع الفصیل اثر امہ یرفع لی کل یوم من اخلاقہ عالما ویأمرنی بالاقتداء بہ. جی. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے تربیت میں دیا، اللہ اکبر، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس طرح گیا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پیچھے پیچھے ہر لمحہ. ہر لمحہ. اور جو بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی وہ اپنی بچہ ماں کو نہیں چھوڑتا. قبلہ دیکھیں، کوئی بھی بچہ ہو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی تمام محبتوں کا محور اور مرکز اس کی ماں ہوتی ہے. صحیح. سب سے پہلے اس کا تعارف اس کی ماں سے ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اس کی ساری محبتیں اس کی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا، اور پھر حضور نے تربیت کیسے فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو مجھے روزانہ بتاتے اور پھر مجھے حکم فرماتے کہ آپ اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو. اللہ اکبر. میں اس کی اگر سادہ سا مثال یوں دوں کہ چڑیا اپنے بچے کو جس طرح خوراک دیتی ہے سبحان اللہ. گھونسلے میں، کہ ایک ایک دانہ اٹھا کے لاتی ہے اور اس کی چونچ میں ڈالتی ہے. کیا بات ہے، بہت عمدہ مثال ہے. میرے آقا نے اس طرح مولا کائنات کی تربیت کی، ایک ایک بات سکھائی اور پھر اس کو اپنے سامنے ان کو اس پر پریکٹیکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جیسا میں نے سمجھایا اب مجھے کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ. یعنی علم بھی اور تربیت بھی. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے جو قبول اسلام کا واقعہ، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. علامہ صاحب، مولا کائنات مولا علی کی زندگی کا ہر پہلو ہی انتہائی درخشاں ہے. جہاں تک قبول اسلام کا معاملہ ہے تو اس کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو اظہار اسلام، اظہار ایمان والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فاراں کی چوٹی سے جو پیغام وحی الہی کی صورت میں آیا، سب سے پہلے حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس سے مطلع فرمایا. صحیح. پھر حضور کی شہزادی حضرت زینب، ان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن بعض روایات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد براہ راست مولا علی کا ذکر آتا ہے. اللہ. چونکہ وہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کی کفالت میں تھے، قریب تھے. جو اقرب ہوتا ہے اس تک کمیونیکیشن سب سے پہلے ہو جاتی ہے. صحیح بات. تو پیغام مولا علی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی. رات کو جب حضور نے گفتگو فرمائی مولا کائنات سے اور فرمایا کہ اسلام کا اظہار کرو، تسلیم کر لو، اگلے ہی دن صبح مولا کائنات مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اظہار فرمایا. ایک جہت تو یہ ہے. دوسری ایک جہت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ جہت یہ ہے کہ اسلام ہے کیا. اسلام حضور کا تعارف ہے، حضور کو پہچان لینا، اللہ حضور کو مان لینا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مولا علی نے حضور کو مانا کب سے تھا. وہ جو آپ نے واقعہ دیکھا مولا کائنات مولا علی کی ولادت کا، 3 دن مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے اللہ مسلسل، اور دریچہ ہائے نگاہ علی بند رہتی ہے تا وقتے کے سامنے جلوہ محمد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور سامنے آتے ہیں تو علی آنکھیں کھولتے ہیں. یہ 3 دن یوں ہی بند نہیں رہیں. یہ کہہ لیں کہ مولا علی نے بند رکھی، درست ہے. یہ کہہ لیں کہ رب نے یہ پسند فرمایا کہ علی بند رکھے، تو اسے منشاء ربانی کہہ لیں. پر 3 دن تو بند رہیں. علی کی آنکھ اس وقت کھلی جب سامنے جلوہ محمد تھا. سبحان اللہ. میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ جس نے 3 دن عمدن آنکھیں بند رکھیں
اور کھولی اس وقت جب سامنے حضور آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ پہلے سے جانتا ہے کہ نگاہ کھولنی کب ہے اور کس کو دیکھ کے کھولنی. سبحان اللہ سبحان حضور کو دیکھ کر آپ اس پہ لے لیں غوث پاک کا واقعہ. حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں وہ آپ جو ہے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے. جی. آپ ماں کا شیر جو ہے اسے نوش نہیں فرماتے تھے. مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے مادرزاد ولی ہے. مادرزاد ولی ہے. اللہ اسی پہلے سال میں جس سال آپ کی ولادت ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے رمضان کا احترام کیا ہے. مشہور ہے مادرزاد ولی ہے. میرا سوال ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے سال میں ماں کا دودھ نوش نہ کرے, اسے رمضان کے آداب کی خبر ہو, وہ تو مادرزاد ولی ہوتا ہے. اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 3 دن آنکھیں نہ کھولے, اسے پتا ہو کہ میں نے آنکھیں کس کو دیکھ کر کھولنی ہے, اتنا تو مان لینا کہ وہ مادرزاد صحابی کون میرے سمجھ جلوہ افروز ہوگا. وہ مادرزاد صحابی تو ہوتا ہے نا. صحیح صحیح. کہ وہ علی المرتضیٰ ہے. واہ. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا قبول اسلام کا, علی وہ ہیں جنہوں نے عام لوگوں سے 7 سال پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. سبحان اللہ. کون مقابل ہے علی المرتضیٰ کے اس وصف میں؟ مولا علی اولین اسلام قبول کرنے والے, مولا علی اولین نماز پڑھنے والے, مولا علی حضور کے اولین مصاحب ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, جس میں 2 جملوں کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے بارے میں خبر ہوئی تو میں مکے آ گیا. تو میں نے پوچھا حضرت عباس کہاں ہیں, ان سے پتہ کروں کہ وہ نبی کہاں ہیں. مجھے معلوم ہوا وہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چلا گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت عباس کے موجودگی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا, اس نے کعبے کے پاس آ کے ایک خاص انداز میں کوئی عبادت کا انداز اختیار کیا. پھر پیچھے ایک خاتون آئی پردہ دار, پھر پیچھے ایک بچہ چلا آیا. تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ جو انداز ہے عبادت کا, یہ ہمارے ہاں مروج نہیں ہے, یہ ہے کون اور یہ عبادت کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ نیا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا تمہیں بتاؤں, یہ میرے بیٹے, میرے چچا کے بیٹے ہیں, میرے بھتیجے ہیں. جی. میرے بھتیجے ہیں محمد ابن عبداللہ, میرے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے. اور یہ 7 جو خاتون پردہ دار ہیں یہ خدیجہ ہیں. سبحان اللہ. جو ان کی بیوی ہیں. اور پیچھے یہ جو بچہ آیا ہے نا یہ علی ہے. اللہ اکبر. اس وقت روئے زمین پر ان کی طرح اس طرح عبادت کرنے والا اور کوئی موجود نہیں. واہ واہ واہ. پھر تب کیا فرمائیں گے آپ کی جو امتیازی صفات ہیں, جو آپ کی خصوصیات ہیں, اللہ کے نبی کا جو ہر غلام ہے, جو ہر صحابی ہے, وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. لیکن مولا علی کی جو صفات تھیں, جو آپ کی خوبیاں تھیں, جو آپ کے کمالات تھے, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں حضرت نے جو واقعہ پیش کیا اسی کو بڑھاتے ہوئے ایک فکرہ پیش کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ساری زندگی اس بات کا فخر کرتے رہے کہ میں سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں, اور میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اولین حضور کے پیچھے نماز پڑھی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور کے اعلان نبوت پیر کو ہوا, بعثت پیر کو ہوئی, اور منگل کو میں نے نماز ادا کی. سبحان اللہ. جو شخص, جو ہستی اول روز سے اس طرح اتباع کر رہی ہے, ابھی عمر مبارک آپ کی 10 سال ہے, تو وہی ہستی جس وقت حضور کے ساتھ مسافرت میں شیب ابی طالب میں جاتی ہے, اللہ. تو قربانیوں کا وہ لمحہ جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا, جس میں ایک خاص صرف مخصوص لوگ تھے, جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, جس میں یہی چند افراد تھے. ان لمحات میں, ان 2-2.5 سال کے عرصے میں جو تربیت کی گئی علی کرم اللہ وجہہ کی, عام طور پہ مفسرین اور صاحب علم فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے انعام کے طور پر حضور کو معراج عطا ہوئی. صحیح. اس انعام اور اس سفر کی کٹھنائیوں سے جو ہستی آشنا ہے, اس کا نام علی کرم اللہ وجہہ ہے. وہ رازدار ولایت, وہ امام الاولیاء, امام المشارق والمغارب جانتا ہے. اور آپ کا قول مبارک بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور معراج پہ جانے سے پہلے کن راستوں سے ہو کے گزرے. اللہ. یہ وصف صرف جناب علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہے. اسی لیے اولیاء امت ہمیشہ سے وصف علی کے تحت ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں کہ نعمت کبریٰ میں سے کوئی ایک ذرہ, کوئی ایک لقمہ, کوئی ایک ٹکڑا ہمارے نصیبوں میں ہو جائے. اس وصف کو, اس شان کو, اس روحانیات کو اور اس قرب کے مقام کو جناب علی کرم اللہ وجہہ وٹنس کرتے ہیں. اللہ اکبر. پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی طبیعت کے اندر جو نخار ہے, جس طرح باتیں تو وہی ہیں لیکن انداز اپنا اپنا ہے, تو کوئی خوبصورت واقعہ آپ بھی ہمیں سنائیں.
جناب والی میں عرض کروں میرا سوال پہلے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی جی مولا کائنات کے خطبے کا ایک دوسرا جو ان کا فرمان ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ارشاد کہ فرمائیے. کیسے نکھار آیا مولا کائنات کی طبیعت میں، ان کی سیرت میں، کردار میں. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے جاتے اور پھر ایک مہینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی واپس تشریف لاتے. صحیح. تو مولا کائنات خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا فَأَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي أَرَا نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ. اللہ اکبر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہر سال غار میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور میرے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور بچپن کے زمانے میں فرماتے ہیں غار حرا سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اور رسالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اور رسالت کے نور کو دیکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چمک رہا تھا، اور پاک اور پاکیزہ نبوت کی خوشبو سے میں نے اپنے مشام کو معطر کر لیا. اللہ اللہ. یعنی اس نور کو میں نے دیکھا جو غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس خوشبو سے آپ نے مشام کو معطر کیا. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ آپ نے فیض پایا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب. کہ علی جو ہے نا وہ علی ہے. اللہ اکبر. علی اپنی شخصیت کے ہر پہلو میں علی. اللہ اکبر. علی سیرت میں بھی علی ہے، علی کردار میں بھی علی ہے، علی گفتار میں بھی علی ہے، علی اپنے اقوال میں بھی علی ہے، علی اپنے افعال میں بھی علی ہے، علی اپنے شمائل میں بھی علی ہے، علی اپنے خصائل میں بھی علی ہے. ان جیسا. ان جیسا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جی پیر صاحب کچھ آپ ایڈ فرمائیں. بالکل جو قبلہ ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں، بلکہ اس پہ ایک نورانی حاشیہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل ان کا یہ قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ ما جاء فی احد من الصحابتی ما جاء فی علی، کہ ہم جتنے محدثین ہیں نا ان کے پاس جتنے فضائل حضور کی جماعت صحابہ میں سے تنہا مولا کائنات مولا علی کے ہمارے پاس آئے ہیں. اللہ. اتنے کسی کے فضائل نہیں آئے. بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ امام احمد ابن حنبل کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں، ان کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولیوں میں سے کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو میری اطلاع میں ہو مگر اس کا نظریہ امام احمد ابن حنبل والا نہ ہو. تو امام احمد ابن حنبل کا نظریہ تو یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں فضیلتوں میں جو مقام اور مرتبہ مولا کائنات مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ مقام اور مرتبہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. تو یہ حضور مولا کائنات مولا علی کی شان ہے. پچھلے سوال میں ایک گفتگو ابھی چل رہی تھی، میں اس بات کو پورا کرنا ضروری سمجھوں گا. جی فرمائیے. آپ نے جو اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، مولا کائنات مولا علی کے عالم ارواح کی طرف میں کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. جو ہمارے محدثین نے لکھا، مجدد الفسانی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. جی جی. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مجدد صاحب کے ایک خط کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کر کے تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے نقل کیا. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. وہ یہ فرماتے ہیں لم یبلغ احد من الامم السابقہ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی، کہ امت محمدیہ میں علی المرتضیٰ کی روح کا فیضان یہ تو درکنار ہے. اس امت میں گزشتہ نبیوں کی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک روح علی نے نظر ڈال کر اس کو ولی نہیں بنایا. اللہ. یہ امام ربانی کا موقف ہے. مجدد الفسانی ان کی عبارت کو عربی میں ڈال کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا انہی کی کتاب السیف المسلول کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو قطبیت کبریٰ ہے یہ مقام عہد آدم علیہ السلام، زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ مخصوص تھا مولا کائنات مولا علی کے لیے. سبحان اللہ. تو پھر یہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ پھر سٹیٹس خالی تھا مولا علی کے لیے ہی وقت واہ تھا، واہ کیا بات. انہی کے لیے متعین تھا، انہی کے لیے آپ پائے مخصوص تو یہ تھا. فیل ہوا. قطبیت کبریٰ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. اللہ. عہد آدم سے لے کر وہ حضرت مولا کائنات مولا علی کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی. جو عہد آدم میں بھی ابھی پیدا نہیں ہوا وہ قطب اکبر ہے، قطبیت کبریٰ پر فائز ہے. لوگ آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ علی نے کلمہ کب پڑھا ہے. اللہ. جو عہد آدم میں قطبیت کبریٰ پر فائز ہے. اور پھر آگے چلیے ہر ولی کو چاہے وہ عہد آدم میں ہو، عہد نوح میں ہو، عہد شیس میں ہو، عہد ابراہیم میں ہو، عہد عیسیٰ میں ہو، عہد موسیٰ میں ہو، حتیٰ کہ عہد مصطفیٰ، اس امت میں بھی جس کو جو کچھ ملنا ہے وہ در علی سے ملنا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ حکمتی وعلی بابھا. سارے حکمت کا سارے ان کے مانگنے والے، سارے علی ان کے دروازے کے سوا چارہ کار نہیں. اللہ. حضور نے فرمایا فلیأت الباب. اللہ کے نبی تک پہنچنا تو
مولا علی سے ہو کے پہنچنا. دروازہ یہی ہے. اب دیکھیے آپ یہاں بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیوں پر آپ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت دروازہ لگا ہوتا ہے، جی مرکزی دروازہ، داخلے کا رستہ یہی ہوتا ہے. صحیح بات. میں ایک ویسے اشارہ لطیف اشارہ کر رہا ہوں، جناب. حضرات قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے. جس کی کوٹھی جتنی اچھی ہوتی ہے نا وہ دروازہ اتنا ہی اچھا لگاتا ہے. صحیح بات. جس کے پاس چوکھے پیسے ہوتے ہیں وہ کہیں لندن سے بھی لکڑی لے آتا ہے، واہ واہ. فرانس سے بھی لکڑی لے آتا ہے، تو دروازے بنوا لیتے ہیں وہاں سے. بنوا لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آنے والے کو داخلہ اندر جا کے بعد میں پتہ چلے کہ اندر گھر کا کیا مقام ہے. دروازہ شاندار ہو تو بتائے کہ گھر شاندار ہے. تو نبی کی رسائی تو قابہ قوسین تک ہے، انہوں نے جسے دروازہ لگایا ہوگا وہ بھی تو کوئی شے ہوگا نا. مولا علی کی پیدائش جو ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا کہ یہ پورا جو ہمارا ہفتہ ہے انشاءاللہ پورے ہفتے کو ہم نے جشن مولا علی سے منسوب کیا. ہم کون ہوتے ہیں ذرا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کا جو مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. جب آپ کا مقام ہے تو ہماری کیا اوقات ہے. ہم تو آپ کے کمی ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے مانگنے والے ہیں آپ سے. اور انشاءاللہ آپ کے صدقے ہی ہم پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں. اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی انشاءاللہ کریم آقا کے مولا علی کے سائے تلے ہوں گے. انشاءاللہ یہ بہاریں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں کوئی فتووں کی یا باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. مولا علی کا جو مقام ہے اس کو ہم مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور لڑائی بھی کسی سے نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جو کوئی کرتا ہے ہم تو، میں اس بات پہ پیسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی نہ بند کر دو. جو جدھر لگا ہے نا اس کو لگا رہنے دے. اپنی بات جیسے ماشاءاللہ ہمارا پینل دلائل سے بات کر رہا ہے، تو لڑائیاں وہ لڑیں جن کے پاس دلائل نہ ہوں، اور جن کے پاس دلائل ہوں وہ کیوں لڑیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت خوبصورت بات کی. اور لڑائی پیر صاحب ہوتی ہے اس وقت جب دلیل ختم ہو جاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ خود پسندی اور خود پرستی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی ہی رائے کو معتبر جاننے لگتے ہیں اور خود کو معتبر کرنے کے لیے آپ لڑائی کرتے ہیں. جب ہم معتبر ہستیوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہیں ہی معتبر، جی. تو ان کی صرف شانیں اور ان کے اوصاف بیان کیا جاتا حضور والا میں معذرت کے ساتھ، ہم تو خود ادنے سے معتبر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو ہیں ہی معتبر. بے شک وہ تو ہم تو معتبر ہیں. اپنی قسمت جگاتے ہیں. بے شک. تو آپ نے ان کی شان کے حوالے سے فرمایا، اور جیسے مشری صاحب نے اس قدر خوبصورت گفتگو کی، اور اسی لفظ کو میں بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ جس طرح حضرت نے مثال دی کہ گھر کا دروازہ شاندار ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے سے نسبت دی کہ نا مدینۃ العلم علی البابہا. سو معلوم یہ آپ تعلیم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم میری عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو، میری شان کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے مقام کو پرکھنا چاہتے ہو، تو جو دروازہ ہے جب تمہاری رسائی اس کی عظمت کو مان جائے گی، تم پہچان جاؤ گے یہ کس قدر عظیم ہے، تب تمہارے دل میں میری عظمت قائم ہوگی، تب تمہیں میری عظمت کا احساس پیدا ہوگا. اگر ہم فقہ کا میدان دیکھیں، قرآن کی تفسیر کا میدان دیکھیں، حضور کی شان کریمی اور ان کے اوپر جتنے گفتگو کی جا سکتی ہے، اگر ان تمام اوصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں انہیں کسی شخص میں، کسی ذات میں، کسی صحابی میں تلاش کرنا چاہے تو سر سے لے کے پاؤں تک، اقوال میں، کلام میں، جنگ میں، امن میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ جو ایک ہستی نظر آتی ہے وہ مولا کائنات جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں سے پردہ فرما لینے کے بعد پھر جو کردار جناب علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا، اگر صرف اس پیرائے کو دیکھا جائے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ جس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کو پورے طول و عرض زمین پہ پھیلا دیا، اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو قوت ہے، وہ بازو حیدر ہے. صحیح بات. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پورے اسلام پہ اور اپنے پورے نظام پہ گرفت کی، علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ حضور کے نائب بن کے، حضور کی تعلیم و تربیت کے ساتھ، حضور کے بعد اپنے ان کے صحابہ کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ اس طرح ان کی پشت پہ کھڑے رہے کہ اسلام نہ صرف اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتا چلا گیا بلکہ وہ پوری ارض و سما میں پھیلتا چلا گیا. بے شک. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ قبلہ میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے
جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے، زندگی میں سیکھا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سیکھا ہے۔ بے شک ان کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میرے سامنے ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا کائنات سے، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، جس چیز کو میں نے سنا اور دیکھا اس چیز کو تو نے بھی سنا اور دیکھا، سبحان اللہ، کیا بات، مگر یہ کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، تم پیغمبر نہیں ہو سکتے، لیکن میرے وزیر ہو۔ مجھے ایک بات یاد پڑ رہی ہے، مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے دوران میں نے کچھ آوازیں سنی، چیخنے کی، پکارنے کی، رونے کی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے دوران آپ پر کچھ چیخنے کی اور پکارنے کی آوازیں میں نے سنی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم نے سنا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فرمایا علی یہ شیطان کی آواز ہے کہ مجھے چونکہ بعثت نصیب ہوئی ہے، نبوت نصیب ہوئی ہے، تو اب چیخ اور چلا رہا ہے، وہ اس دنیا سے نا امید ہو گیا ہے کہ اب اس کی اقتدا کرنے والے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ علامہ صاحب، کیا مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ ذات ہے کہ جو منبع خیرات ہے۔ آپ کی ذات ہر خیر کے لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، مشل راہ ہے۔ مولا کائنات مولا علی کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنا امام اپنے اندر سے بہتر آدمی کو بنایا کرو۔ اللہ، ہمارے ہاں عام نماز ہوتی ہے، نماز پنجگانہ میں سے، اس کا امام بھی چننے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ صحیح، ہر ایک کو امام نہیں بنایا جاتا۔ ٹھیک بات ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہونا چاہیے جتنے حاضرین ہیں، اس کا حسن بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کا علم، مقام، فقہ بھی ہونا حسب، چاہیے، نسب، مختلف شرائط میں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر ایک پہ بات کروں۔ اگر مصلی کا امام اتنی شرائط کے بعد چنا جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا جسے ہر ولی نے اپنا پیر مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ جتنے شجر سلاسل کے ہیں آپ دیکھ لیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، اور سومنی ولی ہو، بننے کی شرط شاذلی مولا ہو، علی کی نسبت کا، آپ سب کے شجر قبلہ دیکھ لیں کہ ہر ایک کے شجرے میں حضور کے بعد آگے نام مولا کائنات مولا علی کا صحیح ہے۔ بات۔ وجہ کیا ہے؟ یہ طریقت کا امام ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عکیم حضور کے صحابی ہیں، یہ خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا، کنز العمال کے اندر بھی ہے اور ابن عساکر کے اندر، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب میں معراج پر چلا گیا تو میرے رب نے معراج میں میرے ساتھ علی کے مسئلے میں 3 باتوں کا کلام فرمایا۔ ان اللہ تعالی اوحا فی علی ثلاثۃ اشیاء۔ آپ اندازہ لگائیں معراج کتنا بڑا مرحلہ ہے، حضور قاب قوسین پر پوری دنیا کو چھوڑ کے وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو جہاں اتنی بڑی میٹنگ ہوتی ہے وہاں ایجنڈا بھی تو کوئی بڑا ہی ہوگا نا۔ واہ، اس بڑے ایجنڈے میں اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ علی کا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا علی کون ہے؟ فرمایا یہ مومنوں کا، مسلمین کا سید ہے، وہ امام المتقین، اور متقین کا یہ امام ہے، وقائد الغر المحجلین، اور یہ جتنے چمکدار پیشانیوں والے ہیں یہ ان کا قائد ہے۔ وہ کون ہے؟ اولیاء ہیں، زاہدین ہیں، عارفین ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو مولا کائنات مولا علی کے حوالے سے قبلہ یہ نشستیں آپ سینکڑوں بپا کر لیں، نشستیں چھوٹی ہیں، علی بہت بڑا ہے۔ آپ کا مقام بہت میں ایک چھوٹا سا جملہ جی، آپ کرنا چاہتا ہوں، مجھے واقعہ معراج سے یاد آیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو میرے آقا بہت خوش تھے۔ مولا کائنات جب خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب مولا کائنات خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا علی تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی میں معراج پہ گیا تھا نا، تو میں نے اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عطا کیا وہ تیرے لیے بھی میں نے رب سے مانگا، سبحان اللہ، سوائے نبوت کے۔ بڑی بات ہے۔ اللہ، اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مانگیں اور میرا اللہ عطا نہ کرے، یہ بھی کوئی ممکن بات ہے؟ اللہ اکبر، تو علی وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ صفات کا عکس ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے خود فرمایا۔ پیر صاحب کوئی فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو مختصر یہی عرض کروں گا کہ ہماری خوش نصیبی کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم جناب علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب ہمارے بیان کریں۔ اوپر آپ نے کرم فرمایا، آپ نے ٹائم دیا۔ تو بد خوش نصیب ہیں ہم سب۔ روئے زمین پر ایک ہی ہستی ہے بعد از نبی، جس کو دیکھنا عبادت، اللہ، جس پر گفتگو کرنا عبادت، جس سے محبت کرنا عبادت، جو سراپا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں،
علی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسی پر رکھے۔ پیر صاحب بہت اچھی آپ نے اینڈ کیا پروگرام کا، ہمارا بھروسہ بھی انشاءاللہ اچھا ہے، ہمارا رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور ہماری نسبت انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے ہمارے ہر دل عزیز جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بہت ہی اسلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آپ رائڈ کی آواز ہیں اور آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ صحافی برادری میں آپ اگر ٹاپ 5 کا ایک لسٹ بنائی جائے تو اس میں آپ نمبر 1 آتے ہیں۔ نامی گرامی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا تھا، اور یہ جو صحرا کہہ لیں، آپ کی ذات کے بارے میں آپ کے کلمات کہہ لیں، کئی سال پہلے لکھے تھے۔ قومی ڈائجسٹ عروج پہ تھا اس وقت، چھپ تو آج بھی رہا ہے لیکن ظاہر پرنٹ میڈیا کا وہ نہیں حال رہا۔ تو اس وقت قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے مولا علی کی شان میں جو لکھا تھا وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا، خود جس پر فدا محبوب خدا، خود جس پر فدا محبوب خدا، سب سے پہلے کہا برملا، سب سے پہلے کہا برملا لا الہ الا اللہ، فضائل اتنے کہ نہ شمار ہوا، فضائل اتنے کہ نہ شمار ہوا، فضیلتیں ایسی کہ بے انتہا، فضیلتیں ایسی کہ بے انتہا، سسرال وہ کہ جس کا ثانی نہ ملا، سسرال وہ کہ جس کا ثانی نہ ملا، اہلیہ فاطمہ سارے جہاں میں یکتا، دختر زینب پیکرے تسلیم و رضا، دختر زینب پیکرے تسلیم و رضا، فرزند اول حسن دائی امن و صفا، فرزند اول حسن دائی امن و صفا، فرزند ثانی حسین شہید کربلا، فرزند ثانی حسین شہید کربلا، داستان حرم کی انتہا، داستان حرم کی انتہا، مسکن اول بیت اللہ، مسکن اول بیت اللہ، وقت آخر درون خانہ خدا، وقت آخر درون خانہ خدا، اہل دل کا ملجا و ماوا، اہل دل کا ملجا و ماوا، سلسلہ ہائے ولایت کا نقطہ اولا، فاتح خیبر مشکل کشا لا فتح، شجاعت میں یکتا خطابت میں تنہا، ذہانت میں کسے ہم سری کا دعویٰ، ذہانت میں کسے ہم سری کا دعویٰ، منصف وہ کہ کوئی مثال نہ کوئی اس جیسا، شب ہجرت نبی کا بدل ہوا، شب ہجرت نبی کا بدل ہوا، بدن دوہرا قدم میں آنا، بدن دوہرا قدم میں آنا، چہرہ کتابی کھلتا ہوا، چہرہ کتابی کھلتا ہوا، رنگ گندمی کھلتا ہوا، رنگ گندمی کھلتا ہوا، میدان جنگ کی دھوپ کھا کر یوں بدلا کہ کندن ہوا، میدان جنگ کی دھوپ کھا کر یوں بدلا کہ کندن ہوا، کشادہ پیشانی پر نور برستا ہوا، سینہ چوڑا بڑی آنکھیں روشن اور سیاہ، شان مضبوط شاہ بلوط کی طرح، شان مضبوط شاہ بلوط کی طرح، رخساروں پر گوشت بوسے دیتا ہوا، رخساروں پر گوشت بوسے دیتا ہوا، گردن سراہی کی طرح باوقار استادہ، بازو برے برے توانا، بازو برے برے توانا، سر کا درمیانی حصہ بالوں سے نا آشنا، سر کا درمیانی حصہ بالوں سے نا آشنا، حاشیہ بھرا ہوا، کثرت عبادت سے ماتھے پر نشان سجدہ، کثرت عبادت سے ماتھے پر نشان سجدہ،
نظر ملانے کا کسی میں حوصلہ نہ ہوا، نظر ملانے کا کسی میں حوصلہ نہ ہوا، نگاہ اٹھائی تو مخاطب نے آنکھ لی جھکا، نگاہ اٹھائی تو مخاطب نے آنکھ لی جھکا، اہل ایمان کا سرمایہ، اہل ایمان کا سرمایہ، اہل عشق کی دعا، اہل عشق کی دعا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، علی مرتضیٰ شیر خدا، علی مرتضیٰ شیر خدا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن مولا علی کی جو شان ہے، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بہت وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں دوبارہ اینڈ پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پورے ہفتے کو ہم نے ہفتہ مولا علی کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جشن مولا علی مناتے ہیں، ہم جشن خلیفہ اول بھی مناتے ہیں، ہم جشن خلیفہ دوم بھی مناتے ہیں، ہم جشن خلیفہ سوم بھی مناتے ہیں۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کے نوکر ہیں، ہم سب کے غلام ہیں۔ اللہ پاک یہ محبتیں، یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔